बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन जो है वो आपकी कॉल्स और आपकी मेल्स पढ़ने का होता है, लेकिन एक जिक्र करके कॉलर की तरफ जाता हूँ। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, बख्तियार काकी रहमा के नाम से आमतौर पे कहा जाता है, इन्होंने अपनी एक वसीहत लिखी और वसीहत में ये लिखा कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए, जिसमें 4 शर्तें लिखी। पहली शर्त ये लिखी कि जिसने नमाज अव्वल वक्त में कज़ा ना की हो, यानी कि अगर 2 घंटे का वक्त है तो पहले वक्त में पढ़ी हो, यानी कि आखिरी वक्त में पढ़ी हो। 2, उसने कभी फजर जो है वो कज़ा ना की हो, उसने तहज्जुद कभी कज़ा ना की हो, और फिर असर की नमाज की जो 4 सुन्नतें हैं वो कभी कज़ा ना की हो। ये बड़ा मुश्किल एक मामला था। जब जनाजा पड़ा हुआ और लोग खड़े और उनकी वसीहत बढ़ी गई तो सन्नाटा छा गया लोगों में कि अब नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। जो पढ़ाने वाले थे वो पीछे जाके खड़े हो गए कि हज़रत मैं इन 4 शर्तों में पूरा नहीं उतरता। एक चादर ओढ़े हुए शख्स बाहर निकला, रोते हुए जनाजे के पास खड़ा हुआ और बख्तियार काकी से कहता है, बख्तियार तूने आज मेरा पर्दा जो है वो चाक कर दिया। आपने चादर उतारी, तकबीर कही और नमाज पढ़ानी शुरू की। और ये शख्स था उस वक्त का हाकिम शम्सुद्दीन, इनका नाम था शाह शम्सुद्दीन अल्तमश। शाह शम्सुद्दीन अल्तमश हाकिम वक्त। गौर कीजिए, जब किरदार हाकिम का ये हो तो शाह शम्सुद्दीन अल्तमश की जो बेटी थी इसने भी दिल्ली के ऊपर हुकूमत की। इसका नाम था रज़िया, लेकिन इसको रज़िया के नाम से कोई नहीं जानता। इसको रज़िया सुल्ताना भी कोई नहीं कहता, इसको कहते हैं रज़िया सुल्तान। इसको मुज़क्कर में सोचा जाता है क्योंकि वो हाकिम इस कदर आला थी। जब हाकिम इस कदर आला हों कि वक्त के वलियों और सूफियों के वो नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल हों, तो फिर उनकी बेटियां भी रज़िया सुल्तान होती हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे आज मौजूद हैं। एक हमारे साथ आलिमा है खानम उज़्मा हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। और आज हमारे साथ सानिया कौसर जो है ये फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। ये पहले भी आपसे मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन ये मैं कुछ देर बाद आपसे शेयर करता हूँ कि ये आज भी आपसे अपने आंसू शेयर करने क्यों तशरीफ़ लाई हैं। यकीन कीजिए, आज मेरी तबीयत जो है ना वो ढीली है, मैं उतना एनर्जेटिक फील ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सानिया को देखते हुए मुझे 2 से ज़्यादा साल हो गए। और खुदा गवाह है, अगर हालात में एक कतरा भी फ़र्क पड़ा हो, लोग तमस्सुर के लिए कॉल करते हैं, मैं क्या कहूँ, जजमेंट करते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए। अगर आपको इस बात का यकीन कामिल है कि आपने मरना है, तो फिर मौत की तैयारी करने के लिए एक काम ज़रूर कीजिए। किसी एक शख्स की, एक की, ये उंगली देखिए, एक शख्स की तौकीर, इज़्ज़त इस कदर कर जाइए कि जब कब्र में जाएं तो आप फरिश्तों को, मुनकर नकीर दोनों को सिर्फ ये कह सकें कि मैंने इस शख्स की तौकीर की थी, इज़्ज़त की थी, मैंने इसका पर्दा रखा था, ताकि अल्लाह के रसूल की हदीस पूरी हो कि सबसे मजबूत अमल जो है दीन का वो लोगों की तौकीर करना है। इसमें ना नमाज कहा ना रोज़ा कहा। खुदा के वास्ते कुछ सोचिएगा। पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर, मैं इस्लामाबाद से फायजा बतूल बोल रही हूँ। जी मेरे बतूल, हुक्म कीजिए। सर, मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना था। शकील अब्बास मेरे भाई का नाम है। अच्छा। हमने 2 साल पहले अपने भाई की शादी की थी इरम बनीन के साथ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं कामयाब रही? तो हम दोबारा मतलब इसकी शादी करने चाहते हैं। अच्छा, वो कामयाब क्यों नहीं रही बतूल? वो कामयाब क्यों नहीं रही? सर वो पता नहीं क्यों नहीं कामयाब रही, बस दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी और इस वजह से। अच्छा, फिर अब क्या करना है शकील के साथ? उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो आप हमारी रहनुमाई कीजिए, हम किधर करें, किससे मतलब हिसाब तक। मैंने तो आजकल ये काम रिश्ते कराने का छोड़ दिया हुआ है। मैं कैसे आपको सजेस्ट करूं कि आप किस जगह रिश्ता करें? आप कुछ फरमाइए कि यहाँ रिश्ता करना है। मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि आप कीजिए या ना कीजिए। रिश्ते हैं सर, हाँ ये फरमाइए, कौन से रिश्ते हैं? एक तहरीन फातिमा है और एक ज़ारा बीबी है। तो क्या हमारा मतलब उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो सकती है, अच्छी रहेगी? मुझे जरा नाम दोबारा से आहिस्ता बताना। पहला क्या नाम है? शकील अब्बास। लड़कियों के नाम क्या है? तहरीन फातिमा है एक का नाम और एक का नाम ज़ारा बीबी है। अच्छा देखो, पहला जो है रिश्ता वो तो बिल्कुल ही
خودکش حملہ ہے آپ کے اوپر، آپ کے بھائی کے اوپر، یہ تو ہرگز بھی نہیں کرنا. یہ میں وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچی بری ہے اچھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری عورت کے اندر جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اتنا انصاف پسند ہوتا نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ کیونکہ پہلے رشتے میں شکر گزاری نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری بچی بہتر ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ وہ حاکم نہیں ہوگی. اگر یہ بات قبول ہے تو اس شادی میں جائیے، ورنہ کچھ انتظار کیجئے. آپ خاتون جو اپنے بھائی ہیں ان سے کہیے گا کہ آیت کریمہ کا ورد کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکیل بہت اچھا بچہ ہے، اس کے لیے بہت نرم رشتہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اگلی کال سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں اینی بات کر رہی ہوں شکارپور سے. مجھے اپنی بہن کا مسئلہ بتانا ہے. جی فرمائیے. اقرا میری بہن ہے، 8 دن ہو گئے ہیں گھر سے قرآن خوانی کا بول کے گئی تھی، باہر جا کے انہوں نے شادی ہو گئی ہے، شادی کر گئی ہے اس نے. میں 8 دن سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کہاں ہے، کس حالت میں. اس میں بہت پریشان ہوں. آپ کو یہ کیسے پتا ہے، آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ اس نے شادی کر لی؟ اگر آپ کو اس کے میری نا بھانجی لے کے گئی تھی تو وہ بھانجی نے بتایا مجھے، وہ بھتیجی نے بتایا، بھانجی نے بتایا کہ اقرا پھپھو نے شادی کر لی ہے. اس کو کیسے پتا ہے میرے بیٹے؟ وہ نا کورٹ گئے تھے. یہ کیسے پتا ہے؟ یہ بھانجی نے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اقرا پھپھو کہہ رہی تھی قبول ہے قبول ہے، اور نا بول رہی تھی وہ نا شادی بھی، فون بھی آیا تھا بھی ہمارے پاس 4 گھنٹے بعد کہ اقرا میں نے شادی کر لی ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غائب تو نہیں ہے نا، اس نے رابطہ بھی کیا، آپ کو اطلاع بھی کی اور نکاح بھی کر لیا. نکاح بھی کر لیا. میں 8 دن سے کوئی خبر نہیں ہے، ہماری پولیس بھی مدد نہیں کر رہی ہے. ہم جس کے پاس چاہ رہے ہیں. نہیں میرے بیٹے، آپ کو اس میں مدد کیوں چاہیے؟ جب اس نے فون کر کے بتا دیا کہ میں نے نکاح کر لیا تو پھر اس میں مدد کیوں چاہیے آپ کو؟ مجھے پتا ہے، اور ہم لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. پہلے بھی ایک لڑکی کو لے کے گئے اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ جلایا ہے، اس کا ظلم کیا ہے اور پیسوں کی. نہیں، یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ آپ کو بتایا ہے کسی نے؟ یہ ان کے رشتے داروں نے بتایا تھا. آپ کو یہ بھی کسی نے کہا کہ پیسے دو تو میں واپس لے آؤں گا؟ جی ایک مولوی کے بات کہے تھے ہم، انہوں نے کہا کہ آپ 1 لاکھ روپے دیں تو ہم آپ کو آپ کی بچی 1 گھنٹے میں آپ دے دیں گے. ابھی میری بات کو بڑے ادب کے ساتھ اور ٹیلی ویژن پہ سننا، فون کو واپس رکھ دو. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ ایسے معاملات کریں گے، جب مولوی صاحب جو ہے وہ گھنٹے میں کسی کو حاضر کر سکتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ کس قدر غیر شرعی، عظمیٰ میں آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، کس قدر غیر شرعی اور کیسی نامعقول بات ہے کہ لاکھ روپیہ لے کے کوئی حاضر کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے نکاح کا، اس نے جب بتا دیا کہ میں نے نکاح کر لیا، پھر اس کے اوپر غائب اور پولیس کی مدد کی بات نہیں ہے. اس میں یہ فرمائیے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی ولی جو ہے وہ نہ شامل ہے نہ اس کی رائے شامل ہے، تو کیا یہ نکاح ہوگا؟ بالکل، نکاح تو ہو گیا، سیگے پڑے جا چکے، حق مہر ادا ہو چکا، لیکن ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا جو آپ کے اوپر شرعی ہوتی ہے، وہ آپ نے پوری کر لی، لیکن یہ سوشلی آ جاتی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، یہ اور ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو. تو ماں باپ کا احترام تو اس نے نہیں کیا، ایک تو اس نے خدا کی شرع توڑ دی، لیکن دوسری شرع اگر وہ اچھی طرح سے نبھا رہی ہے، اگر وہ اپنے گھر میں صحیح طرح سے سیٹل ہے، تو نہ کہ آپ بابوں کے پاس جائیں یا کسی مولویوں کے پاس جائیں. آپ کو اب یہ چاہیے، اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح طرح سے آباد ہے، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بھی اس کے لیے دعا کرو. اور ایک چیز اس نے توڑ دی، ماں باپ کا احترام نہیں کیا اور بہن بھائیوں کی نہیں مانی، اور خدا کے اور ہمارے رسول اکرم کے اس نے اصول توڑے. ایک وہ چیز تو اس کے اوپر لاگو ہو گئی، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن ایک شریعت کا وہ کام نبھا رہی ہے اچھے طریقے سے. اچھا، ایک جو ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے، اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں بغیر ولی کے نکاح جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف مسالک کے اندر مختلف قسم کی. جی، اہل تشیع میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کا ولی آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ کا نکاح انویلڈ قرار کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ انویلڈ ہے، بالکل ہے. لیکن دنیا میں آج ہر کام ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. تو اب اس میں کیا سوسائٹی اس چیز کی پرمیشن دے رہی ہے، لوگ اس چیز کی سب سے پہلا جو میں آپ کو بلال بھائی کہنا چاہوں گی کہ میڈیا اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، قانون اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، ہر چیز اس کو ہوا دی جا رہی ہے. جی عورت کا حق ہے، جی لڑکی کا حق ہے، عورت اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، بیٹی اپنا حق استعمال کر سکتی ہے. لیکن اس حق کو ناجائز
استعمال نہیں کرنا چاہیے. مس یوز کیا جا رہا ہے اس چیز بالکل بجا فرمایا. اگلی کال لیتے ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی, جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو, تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے اپنے منہ کے اندر پتھر رکھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے کہ میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑائے اور میری آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو. میں اس بچی کے لیے ادباً اور بہت ہی عاجزی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بچی نے انتہائی غلط قدم اٹھایا, لیکن میری دانش کے اندر یہ بچی کسی صورت میں اب اپنے راستے واپسی کے کھولے گی نہیں. اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض پورا کر دیا. بجائے اس کے کہ آپ اس معاملے میں اور اس کو ننگا کریں اپنے پیٹ کو اور بازاروں میں گھومیں اور اس بچی کے اوپر بھی الزام لگائیں اور وہ آپ کے اوپر لگائے, میرے خیال میں اس بات کو ابھی وقت دو اور اس وقت کے بعد دیکھو کہ وہ اگر واپس آنا چاہتی ہے تو آیت کریمہ کا بہت ورد کرنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اور میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ کسی بھی صورت میں کوئی مولوی لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ لے کے گھنٹہ کیا 10 سال میں بھی اس کو واپس لا سکتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ تہمتیں لگانے سے بھی آپ خدا کے واسطے پرہیز کریں کہ اس کو یوں ظلم کیا گیا, اس کو یوں کیا گیا, اس نے اپنی چوائس سے کیا ہے اور وہ سمجھدار لڑکی ہے. واپسی کا راستہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, میری دانش میں ابھی واپسی کا راستہ نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس موضوع کو اور اپنی کالز کو دوبارہ سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یقین کیجئے دل چاہتا ہے کہ یہ نہ ہی ہوتی گفتگو تو بہت اچھا تھا. جب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے مارا کیونکہ ان کے پاس وسائل کم تھے, جو کہ جھوٹ ہے, وسائل کم کبھی نہیں ہوتے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں کا کیس ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کو جنت, اور اللہ کے رسول نے 2 انگلیاں یوں جوڑی اپنی, اور پھر ہم مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی چادر اتاری اور عورتوں کے لیے, اور خاص طور پہ اپنی بیٹی جو فاطمہ زہرا ہے ان کے لیے بچائی. لیکن حقیقت اس معاشرے کی یہ ہے کہ اس نبی کی جو امت ہے وہاں پہ 2.5 سال کی مناہل اگر غائب ہو جائے, کوئی کڈنیپ کر لے, کوئی لے جائے, تو ماں باپ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں. میں کچھ دیر میں آپ کی اس فیملی سے ملاقات کراتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ یہ بچی جو ہے وہ حفاظت سے ہو, اور جو بھی بدبخت جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ اس کو لے کر گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرے اور آسانیاں کرے. لیکن پہلے میں ثانیہ کوثر جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. یہ وہ ثانیہ ہیں جن کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ رمضان میں بھی ہوئی تھی اور پھر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بھی ہوئی تھی. آپ کے شوہر جو ہیں ان کو لیور سیروسس تھا, لیور کا کینسر تھا, اس کے لیے ہم مدد مانگ رہے تھے اور حکومت پنجاب نے وعدہ بھی کیا اور شاید پورا نہیں ہوا. ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا صاف. پھر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. جب لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تو اس میں آپ نے لیور دیا تھا؟ ہاں جی, میں نے ان کو لیور ڈونیٹ کیا تھا. اچھا. تو لیکن ان کو ہوش نہیں آئی تھی. ہوش نہیں آئی تھی, اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب آپ کے ساتھ وہ لیور آپ نے دیا تقریباً اس بات کو سال سے زیادہ ہو گیا؟ 1 سال نہیں ابھی ہوا, 28 کو 1 سال ہوگا. اچھا اچھا. تو میں نے ان کو لیور ڈونیٹ کیا تھا. اچھا. تو میرے لیور میں انفیکشن ہو گئی تھی. اچھا. تو میرا سارا پیٹ جو سٹیچز تھے وہ سارے اوپن ہو گئے تھے. تو ابھی آپ نے یہ بیگ لگایا ہوا ہے یورین پیشاب کے لیے؟ اسٹمک کو بیگ, کیونکہ میں یورین پاس نہیں کر سکتی. تو آپ نے گلے کے اندر پائپ کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ گلے کے سانس کی بڑی پرابلم میں بیٹھی ہوئی, اے سی کی وجہ سے مجھے سانس کی بھی بڑی پرابلم ہے. سانس نہیں آتا. یہ لیور جو آپ کو پرابلم دے رہا ہے آپ کا, یہ وہ خراب ہو رہا ہے یا آپ کے جو سرجری ہوئی تھی وہ پرابلم دے رہا ہے؟ سرجری میں پرابلم ہو گئی تھی, اس وجہ سے سرجری میں پرابلم ہوئی تھی کہ میرا لیور گروتھ نہیں کر رہا تھا. لیور اب نہیں بڑھ رہا, لیور بڑھ ہی نہیں رہا. لیور کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی آپ لگا دیں گے تو وہ گرو کر جاتا ہے. اگر آپ کا گرو نہیں کر رہا ہے تقریباً 2-3 منتھ تک گروتھ کرنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن گروتھ نہیں کر رہا. آپ کا جو لیور ہے سرجری کے بعد جو آپ نے ڈونیٹ کیا اب وہ گرو نہیں کر رہا, اور مجھے ایکسٹرا اب ڈاکٹر بلڈ لگاتے ہیں, اسی وجہ سے مجھے یہ اس کا مطلب میدا آپ کا خون نہیں بنا رہا. نہیں. ڈاکٹروں کی رائے کیا ہے اس پہ, کیا علاج ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم لوگ اگر ابھی تو میڈیسنز دے رہے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ کیے تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا لیور کا دوبارہ سے ہم لوگ اپریٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد بتائیں گے, اور یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہم ان کا اپریٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ لیور گروتھ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ان کا کیا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ کتنا ایکسپینس ہوگا, کتنا خرچہ ہوگا؟ 29 لاکھ ڈاکٹر نے کہا تھا پہلی دفعہ. 29 لاکھ 29 لاکھ, ایک کم 30 لاکھ. ہاں جی, وہ بھی ایک ٹائم میں, فرسٹ ٹائم میں. اور ابھی جو کس ہسپتال نے آپ کو بتایا؟ جی, کس ہسپتال نے بتایا؟ الشفا نے. اور یہاں پہ کون ڈاکٹر صاحب ہیں؟ فیصل ڈار. فیصل ڈار صاحب.
ڈاکٹر صالحہ اور ڈاکٹر فیصل ڈار ہے جو وہ ڈاکٹر ہے. آپ ان کی پیشنٹ ہیں؟ ہاں جی. ڈاکٹر صالحہ اور ڈاکٹر فیصل ڈار کی ثانیہ جو ہیں یہ پیشنٹ ہیں الشفا ہاسپٹل راولپنڈی میں. اسلام آباد انہوں نے میں. ان کے لیور کے لیے ابھی مجھے نہیں پتا وہ لیور ٹرانسپلانٹ آپ کو سجیسٹ اب کر رہے ہیں؟ ہاں جی. ان کے شوہر جو ہیں آپ غور کیجئے، اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے جس کو میں اوپر اس لیے لے کر آنا چاہ رہا تھا، میں اس لیے نہیں لا سکا کہ وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ ماں کے ساتھ یورین بیگ کو لگا ہوا دیکھتا ہے، وہ ماں کے گلے میں پائپ دیکھتا ہے تو اس کا رونا بند نہیں ہوتا، اس لیے اس کو میں اوپر نہیں لا سکا. اب اس عورت نے اپنا لیور دیا اپنے شوہر کو، اور وہ شوہر جو ہے وہ بھی جس حالت میں اس دنیا سے گزر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، شاید آپ کو اس بات کا یاد ہو. آج اس لیور کو دینے کی وجہ سے یہ عورت جو کہ صرف اس کی نکاح میں بیوی تھی، یہ آج اپنے لیور سے ہاتھ دھو رہی ہے، اور آج اس کو بھی تقریباً 3 ملین روپیز چاہیے، اور یہ یقیناً صرف لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہیں. یہ نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ایسا مقدمہ ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا آخری دفعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ موقع ہوتے ہیں، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو بھی اور ملک ریاض جیسے لوگوں کو بھی بائی پاس ان سے بھی بڑا قد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا لیکن ایک رقم، ایک دھیلا جو ہے وہ نہیں پہنچایا. جو بھی اکٹھا ہوا وہ کچھ لوگوں کی مدد ادھر ادھر سے اکٹھا کیا، وہ ٹرانسپلانٹ ہوا، بہرحال وہ ان کا انتقال ہو گیا. میں انتہائی ادب اور انتہائی عاجزی سے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے دوبارہ ہے. اپنی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک موقع اللہ نے آپ کو اور دیا ہے. خدا کے واسطے یہ جو نمبر چل رہا ہے اس کو اس لیے استعمال کیجئے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کا جنازہ جو ہے وہ ہلکا ہو. یقین کیجئے ایک مرے ہوئے جسم کو قبر میں اتارنا بہت 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 مشکل ہوتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے جسم. لیکن میں خدا گواہ ہے اس بات کو بتا رہا ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے موٹے موٹے لوگوں کو قبر میں اتارا ہے، اور میں نے ان کو ہاتھوں میں پھولوں کی طرح نیچے اتارا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے نہیں ہے. جب آپ کی روح قبض ہو گئی تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ قبض ہو گیا. یہ جو ٹیلی فون نمبر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور جو اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے یہ سونیا کا جو ہے وہ نمبر ہے. یہ ٹیلی فون نمبر جو چل رہا ہے خدا کے واسطے اس پہ مجھے کال کر کے آپ بات کرنے نہ کیجیے، میرے لیے یہ نمبر نہیں ہے، یہ ان کا نمبر ہے. اس پہ آپ ان سے بات کر کے ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کیجیے. آپ کی ایک کال جو ہے اگر وہ صرف میرے سے بات کرنے کے لیے ان کے فون کو انگیج کرے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ڈونیٹر جو ہے، کوئی ڈونیشن کرنے والا جو ہے وہ ان کو فون کر رہا ہو اور وہ یہ بات نہ کر سکے. اس پہ تھوڑا سا اخلاق جو ہے میں اس کی آپ سے درخواست کروں گا. پچھلی دفعہ یہ درخواست ذرا سختی سے کی تھی تو بہت ہی بےہودہ قسم کے کالرز نے آگے سے جوابات دیے تھے، اس لیے میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی اور موت میں عورت ملوث ہے. آپ کی مدد اس کی زندگی کا سہارا بن سکتی ہے. آگے آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. صلاح الدین سے بات کرتے ہیں. صلاح الدین کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں. صلاح الدین السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. صلاح الدین اللہ کا شکر ہے. آپ اپنا مقدمہ خود بیان کیجئے، ساری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے. سر ہفتے والے دن شام 6:30 بجے سے میری بچی لاپتہ ہے، اور اپنے علاقے میں نے کافی یعنی کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا FIR میں نے لانچ کروائی، CPLC میں نے اس کا انٹری وغیرہ کروا کے، اور جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے پورا علاقہ اپنا اوپر یعنی کہ میں نے اس کو پتہ کروایا، لیکن کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب یہ بچے کی ہاتھ جو تصویر ہے ہاتھ میں، اس کو ذرا سامنے کیجئے تاکہ لوگ اس بچی کو دیکھ سکیں. سر یہ بچی ہے، مناہل نام ہے، 2.5 سال کی عمر ہے، اور بات بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ اپنے سینے پہ رکھ لو تصویر یہاں پہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. یہ 2.5 سال کی بچی بات نہیں کر سکتی، یہ باہر کیا کر رہی تھی؟ کیسے غائب ہوئی؟ سر کیسے پتا چلا کہ یہ گم گئی ہے؟ میرے بھتیجے چھوٹے اور بھی ان کے ساتھ یہ نیچے اتری تھی گیٹ کے پاس، تو باقی بچے تو خیر اوپر آ گئے واپس گھر، لیکن اس کے بعد جو ہے جب وہ واپس وہ نیچے اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے بعد یہ نیچے تھی نہیں. اور آج انہوں نے کچھ نہیں بتایا کیسے غائب ہوئی؟ وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو خیر پتہ ہی نہیں، ہم آ رہے تھے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے پیچھے آ رہی ہوگی، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو والدہ نے بچی کے کہا کہ ذرا آپ دیکھ لو بچی کو. تو جب وہ دیکھا ہے انہوں نے، جب نیچے گئے. اچھا، یہ بچی جو ہے یہ میڈیکلی، میں میڈیکلی پوچھ رہا ہوں، یہ میڈیکلی کیا بول اور سن سکتی ہے؟ بالکل بالکل بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، اور بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ. جی جی بالکل. لیکن 2.5 سال کی عمر میں بچہ ظاہر ہے بہت زیادہ کچھ بات کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں بلکہ بیبلنگ ہی کر سکتا ہے. جی جی. تو اس پہ اب آپ کی لوگوں سے کیا درخواست ہے؟ آپ یہ درخواست خود کیجئے. سر میری تو لوگوں سے یہی درخواست ہے
کہ جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے اپنے پورے علاقے کے اندر دیکھا لیکن بچی کہیں نہیں ملی. میں آپ کے چینل کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی اور میری اس ریکویسٹ کو انہوں نے آگے آپ تک پہنچایا. اور یہ میڈیا ہے, اس کے ذریعے اگر اس بچی کو کوئی دیکھ لے تو برائے مہربانی وہ جو ہے آپ سے رابطہ کر لے سما چینل سے. میں اپنا نمبر بھی یہاں دے جاتا ہوں, تو یہ بچی کو خدا را اس سے ملاقات کرا دے, میری ملا دے مجھے اس بچی سے. اگر کسی نے اس کو, کیونکہ نہ تو ہمارے کسی کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ اگر کسی نے اس کو کنڈیپ اغوا کر لیا ہو, ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یعنی کس طریقے سے کسی نے کیا ہوگا. ظاہر ہے بڑا شہر ہے کراچی, گنجان آباد علاقہ ہے, کھو گئی ہوگی کہیں پہ, کسی کو مل بھی نہیں رہی ہوگی اس کے ماں باپ وغیرہ. تو میں آپ کی چینل کے توسط سے یہ میری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اگر یہ بچی کہیں پہ کسی کے پاس ہے تو برائے مہربانی خدا را اس سے مجھے. میری درخواست ہے کہ اگر اس بچی کی تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو بچی مل رہی ہے اور آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا, سمر ٹیلی ویژن کا رابطہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس شہر میں چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں, لاہور میں چاہیں کراچی میں چاہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے, ہمارے لیے یہ اعزاز ہوگا. لیکن اگر آپ سے کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ عیدی جا کے اس بچی کو دے دیں اور انہیں بتائیے کہ ہم نے سما پہ اس کی تصویر دیکھی. عیدی سے ہمیں خود وہ رابطہ کر کے اس بچی کو پہنچا دیں گے. میں بڑے ہی ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ 2.5 سال کی بچی, خدا کی قسم جس کی اولاد ہے نا, یہ اس کے دل سے پوچھئے کہ 2.5 سال کا بچہ جب رات کو اس کے پاس نہ ہو تو اس کی ایک رات کیسے گزرتی ہے. صلاح الدین, اس بچی کو گمے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ سر آج 5واں دن اس بچی کو. تو اس کی ماں کا کیا حال ہے اس وقت؟ سر ماں کا تو اب میں کیا بولوں آپ کو, تو جو اس کا حال ہے وہ رونا ان کا, اور ظاہر ہے اولاد ہے اس کی. تو حالانکہ میں اسے یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا یعنی کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ چلیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتی وہاں, آپ جائیں, ایک میڈیا ہے, آپ کو یعنی کہ اگر مل جاتا ہے اس طریقے سے کچھ تو کر لیں آپ. تو بس بیان نہیں کر سکتا. یہ حیا والی ماں ہے, اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرے. یہ حیا والی ماں ہے, لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, بیٹے بھی سانجھے ہوتے ہیں, مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر یہ 2.5 سال کی بچی کسی کے پاس ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرے گا. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ میرا نہیں خیال اس کو کسی نے کڈنیپ کیا. یہ اچھی پازیٹیو بات ہے. خدا کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا جیسا مجھ سے گمان کرے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلد اپنے ماں باپ سے ملائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر یہ وسیلہ اللہ نے سما کو بنا دیا تو یقین کیجئے ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جعفر رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ بڑے سہل تھے, بڑے آسانی تھا, اللہ نے ان کو بڑا رزق دیا تھا. ان کا ایک باغ تھا بہت بڑا, اس میں ایک حبشی تھا جو کہ غلام تھا اور وہاں پہ وہ کام کرتا تھا. تو ایک دن آپ اس کو کھانا دینے گئے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر خود اس کو کھانا دینے گئے تو وہ اس کے لیے روٹین میں 2 روٹیاں لے کر آیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو روٹیاں دے دی تو انہوں نے اس کے سامنے کھائی نہیں. انہوں نے کہا شاید یہ غلام جو ہے حیا کر رہا ہے اس لیے نہیں کھا رہا. آپ دور ہو کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک کتا آیا اس غلام کے پاس. اس نے ایک روٹی دی اس کتے کو کھانے کے لیے, پھر دوسری روٹی دی کھانے کے لیے. جب وہ کتے نے دونوں روٹیاں کھا لی تو وہ انہی کے پاس بیٹھ گیا اور دم ہلانے لگا. حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ جو ہیں ان کے پاس آئے, کہا کہ تم نے اس کتے کو کیوں روٹیاں کھلا دیں؟ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پہ کتے نہیں ہوتے. یہ کتا ایک آیا جب یہاں پہ تو مجھے لگا کہ یہ مسافر کتا ہے, یہ یہاں کا مقامی کتا نہیں ہے, تو پھر مسافر کے لیے مجھے اپنی روٹی جو ہے وہ دینی تھی. صرف اس بات پہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا باغ جو ہے وہ اس غلام حبشی کو ہدیہ کیا. اب اس غور کیجئے حبشی غلام کے کردار کے اوپر, اس نے وہ ہدیہ لیا اور اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. یہ لوگ دینے والے ہیں, ان کی امتیں. ہم اور خدا کے واسطے جب ثانیہ جیسے بچے یہاں پر آتے ہیں اور یہ لوگ مانگتے ہیں, اور مجھے جھولی پھیلانے میں کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں امت محمد کو شرمندہ نہ کہیں کر رہا ہوں کہ جن کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ دیں, ان کے لیے کیا کیا جائے. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھیا. جی سر میں خرم شہزاد ہارون آباد سے بول رہا ہوں سر. میرا کلاتھ شاپ ہے چھوٹی سی, تو تقریباً 1 سال سے میں بالکل ہی نیچے کو جا رہا ہوں, یہاں تک کہ میری انویسٹمنٹ بھی کھائی جا رہی ہے. پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائیں. خرم شہزاد تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟
میری شادی آبدہ مطلوب جی. بچے ہیں؟ جی الحمدللہ سر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا آپ کام کرتے ہو کپڑے کا؟ جی سر. اچھا میں خرم شہزاد آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کاروباری آدمی ہیں. آپ کاروباری آدمی ہیں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ بازو پکڑے تو پھر کاروباری نہ بھی انسان ہو تو اللہ کاروبار کر سکتا ہے. یہ بات میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں. خدا نے جتنی برکت کپڑے کے کام میں ڈالی ہے نا، کیونکہ حضرت ابو بکر یہی کام کرتے تھے، اتنی کسی اور کام میں نہیں ڈالی. تجارت میں 80% رزق ہے، لیکن کپڑے میں اس 80% کا 80% ہے. اس کام کو چھوڑنا مت. بس ایک کام کرنا کہ روزانہ انتہا کی سورہ اخلاص پڑھنا، اور کام پہ تو خاص طور پہ ضرور پڑھنا. دوسری چیز پڑھنا یا ذل جلال والاکرام، اور تیسری چیز جو ہے وہ پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہنا، اور اس قدر پڑھنا کہ اگر سو نہیں رہے تو پڑھتے رہو. اس میں یہ جب بچے آتے ہیں، جیسے وہ ان کی مناہل بیٹی گم گئیں، یہ بچی جو ہے یہ اپنے ایک لیور کے لیے لوگوں سے مانگ رہی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اور اس کی زندگی اور موت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ٹرانسپلانٹ ملے. 3 ملین ملے گا تو زندہ رہے گی ورنہ نہیں رہے گی. یہاں پہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ایک اسلامی حکومت کا جو فرض ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ آج اگر امیر المومنین کی حکومت ہوتی تو پھر کیا ہوتا جو آج ہم نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی، یہ ایک بچی ہے جو سما والوں نے آنر کر دی. یہ ایک عورت ہے جو سما والوں نے آنر کر دی ہے. اس جیسی لاکھوں کروڑوں بیٹیاں رو رہی ہیں اپنے حق کے لیے. بالکل. تو حاکم وقت کہلوانا بہت آسان بات ہے. صحیح کہہ رہے. کہلواتے ہیں حاکم وقت، لیکن حاکم وقت کا کیا کام ہے کہ اس کو پتا ہو خدا نے ہم پر جو ہم میں سے صاحب اختیار ہوتا ہے، یا جس کے پاس کو رزق ہوتا ہے، اس پر یہ فرض کر دیا کہ جب تم رات کو سو، معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک تم رات کو سو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ہمسایوں کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو کیا سزا جزا ہوگی؟ اور میں پہلے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کہ ہمسایوں کے گھر میں بھی دیکھے، وہ تو ہمسایوں، یہ تو حاکم وقت کا بات ہے. وہ وہاں پر جب آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی بات کی تو وہاں پر لوگ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہے. تو صاحب اختیار ہونا اور بات ہے، وقت کا حاکم ہونا اور بات ہے. لیکن جب کوئی وقت کا حاکم ہو جاتا ہے اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آیا میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بیٹیاں جن کو میں حقوق، جن پہ ہمیں حکومت نے بھی، قانون نے بھی، اسلام نے بھی، شریعت نے بھی، ہر چیز نے ہمیں حق دیا ہے، ان کو فرض دیا اور ہمیں حق دیا ہے. اور حاکم وقت کو، حکومت وقت کو یہ دیکھنا چاہیے میری بیٹی، یہ تو ایک بیٹی ہے جو سما والا، لاکھوں بیٹیاں ہیں، لاکھوں بیٹیاں رو رہی ہیں، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو بیٹی، اگر انہوں نے دیکھ لیا، سن لیا اور اس کے بعد بھی نہ کریں، ان پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے جس پر خدا نے جس کا مجھے حاکم بنایا. کل کو میں نے خدا کے سامنے اس کو حضور پیش ہونا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ میں نے خدا کے ہاں جانا ہے. یہ سکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس کو آپ غور کیجئے گا. بہن آپ جو ہیں ان کے مرحوم شوہر کی بہن ہیں، آپ کیا درخواست کریں گی لوگوں سے؟ تو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا اونچا بولیے گا. بھائی تو میرے گزر گئے ہیں، تو بھابھی کے لیے کچھ لوگ امداد کر دیں. یہ بھابھی کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں. بھائی کے گزرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ ہاں جی بہت اچھی ہیں، بہنوں سے بھی زیادہ. آپ ان کے ساتھ آئی ہیں؟ ہاں جی. آپ کو فکر ہے ان کی؟ بہت زیادہ. ہمارے بھی مسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم بھابھی کا علاج کروا سکیں. آپ کو کیا امید ہے کہ لوگ کریں گے ان کے لیے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں رحم ڈالے، غریبوں کا پھر اللہ مالک ہے. بے شک بے شک ہے. ثانیہ آپ خود درخواست کیجئے، اس کیمرے کی طرف دیکھیے، آپ جو بھی چاہیں. کیونکہ میں نے اب رونا چھوڑ دیا ہوا، اگر میں روں گی تو صرف اللہ کے لیے روں گی، اللہ کے سامنے میں نے رونا ہے. اور کیونکہ مجھے جس طرح میں نے 4 سال سٹرگل کیا ہے نا، میں اللہ سے تو امید کر سکتی ہوں کہ شاید میرا آپریٹ ہو جائے، لیکن اور کسی سے کر نہیں سکتی. یہ چہرے پہ پٹیاں کیوں لگی ہیں ثانیہ؟ یہ یہاں پہ گلٹ بن گیا تھا نا، تو وہ ڈاکٹر نے آپریٹ کر کے نا، تو اس کی بھی لیب میں رپورٹس گئیں کہ کیا یہ کینسر تو نہیں ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ثانیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رونا نہیں ہے اور میں اب صرف روں گی تو اللہ کے لیے روں گی. بات یہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے
اور ایک بوڑھی عورت آئی اور اس عورت کو سارا مکہ جانتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. رسول پاک اٹھے, اس عورت کے پاس گئے اور کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنتے رہے. واپس آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ کہا اس کی سارا مکہ نہیں سنتا, اگر رحمت للعالمین بھی اس کی نہ سنے تو پھر اس کی کون سنے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیسے ہیں بلال انکل؟ اللہ کا شکر ہے. میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور بہت میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور آپ کی ڈانٹ کا بے حد اثر ہوتا ہے. آپ کے دل میں جو درد ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں درد پیدا کر دے یہ اور سب کو انسان بنا دے, صحیح انسان بنا دے. اب جو لوگ میں دیکھتی ہوں ان کو دیکھ کے جو میری چیزیں وہ تو میں بھول ہی گئی ہوں کہ وہ تو مسائل ہیں ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ تو جنتی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بس آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے دی ہے. میں بھی دعا میں اس کو شامل کرتا ہوں. آپ فرمائیے کوئی آپ کا سوال ہے؟ اوکے, آپ کا میں بڑا ممنون ہوں آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ایک ای میل شامل کر لیتا ہوں ضرور. میرا نام ہنا بانو ہے. میں جس لڑکے سے محبت کرتی ہوں میرے گھر والے اس سے میری شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے. وہ لڑکا مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار زور دے چکا ہے کہ کسی کالے علم والے سے جا کے بات کرواتے ہیں. میں نے کل آپ کا جو پروگرام دیکھا جو کہ ایک کالے علم والے صاحب آئے ہوئے تھے, تو میں نے مجبور ہو کے آپ کے آفس فون کر کے اس جادو کرنے والے کا نمبر میں نے مانگنے کی کوشش کی. میں ای میل سے آپ کا نمبر مانگنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس حرام کام سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں. ہنا بانو آپ کو میرا سلوٹ ہے, اور میں یقین کرو کل اسی لیے اس شخص کی شکل بھی نہیں دکھائی کہ لوگ وہی فون کریں گے, اور ہمیں اتنے لوگوں نے فون کر کے مانگا. لیکن خدا کی قسم یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک حلال شوہر بھی دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو نمبر ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس بہن کی اس بچی کے چل رہے ہیں. اس کی زندگی اور موت میں 30 لاکھ روپے کا فرق ہے. اگر یہ گیپ پورا ہو گیا تو یہ زندہ رہے گی, ورنہ یہ مر جائے گی. جس طرح اس کا شوہر مر گیا یہ بھی مر جائے گی. اللہ آپ کو خوش کرے.